अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज तीसरा लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका फौरी नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा इरादा है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चरर एजुकेशन, एसएसटी जनरल, फेडरल और हेडमास्टर की तैयारी के लिए बीएड और एमएड की तमाम बुक्स के लेक्चर जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसलिए अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ें स्टडी करेंगे वो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुस्लिम तहरीकें थीं, तंजीमें थीं, उनका एजुकेशन में क्या किरदार रहा है। ये एक अहम टॉपिक है और इससे पहले जो पेपर्स हुए हैं, चाहे वो फेडरल लेवल के पेपर हों या पंजाब प्रोविंशियल लेवल के पेपर हों, उनके अंदर इनसे रिलेटेड लाजमी सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं। तो हम पेपर के नुक्ता नज़र से अहम पॉइंट जो हैं वो इन तंजीमों के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मदरसा देवबंद की तरफ। मदरसा देवबंद जो है इसकी बुनियाद 30 मई 1866 को रखी गई। देवबंद एक कस्बा था जिसकी छत्ता मस्जिद के अंदर मौलाना कासिम नानूतवी ने इस मदरसा की बुनियाद रखी। मौलाना कासिम नानूतवी जो कि शागिर्द थे मौलवी ममलूक अली के, और मौलवी ममलूक अली जो हैं वो शाह वलीउल्लाह के मदरसा से फारिग तहसील थे। तो आप कह सकते हैं कि इस मदरसा के पीछे जो है वो शाह वलीउल्लाह का स्कूल ऑफ थाट भी था। तो सबसे पहले इसके बानी जो थे वो मौलाना कासिम नानूतवी थे और इसके मुंतज़िम अव्वल जो पहले सरबराह थे या प्रिंसिपल आप कह लें, हेड कह लें, वो इसके थे मौलाना मोहम्मद याकूब नानूतवी। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पेपर्स में इससे पहले पूछा भी जा चुका है। और सबसे पहले शागिर्द मदरसा देवबंद के वो थे मौलाना महमूद अल हसन। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मदरसा देवबंद? ऑब्जेक्टिव इसका था रिवाइवल ऑफ रिलीजियस स्पिरिट, कि लोगों के अंदर देवबंद का ये समझा जा रहा था कि लोगों के अंदर जो मजहबी जोश व खरोश है वो कम होता जा रहा है। तो लोगों को दोबारा मज़हब की तरफ राग़िब करने के लिए, उनके अंदर इस्लामी रूह पैदा करने के लिए ये मदरसा कायम किया गया और ये एक बिल्कुल गैर सरकारी मदरसा था। उसके बाद इसका करिकुलम जो था वो 4 कैटेगरीज में उसको तकसीम किया गया था। 5 स्टेजेस में एलिमेंट्री करिकुलम था, सेकेंडरी करिकुलम था और उसके साथ हायर सेकेंडरी, डिग्री, और इस तरह ये टोटल 9 ईयर का करिकुलम जो था वो इसमें पढ़ा जाता था, जिसमें सियासता और अरबी तारीख़ की किताबें जो है, अरबी लिटरेचर की किताबें जो है वो पढ़ाई जाती थी। दूसरे मदारस जो मदरसा देवबंद से रिलेटेड थे या मदरसा देवबंद को देखकर कायम किए गए, इसके साथ काम करते थे, वो थे मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, ये सहारनपुर में कायम किया गया। इसके अलावा मदरसा फैज़ आम ये कानपुर में कायम किया गया और मदरसा अशरफिया ये मुरादाबाद में कायम किया गया। ये मदरसा फैज़ आम जो कानपुर का मदरसा है, इसकी इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से भी है कि निदवातुल उलमा का जो पहला इजलास था वो भी मदरसा फैज़ आम कानपुर में ही हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं तरीक़ अलीगढ़। तरीक़ अलीगढ़ जो है उसके ऑब्जेक्टिव हमारे सामने जो थे वो हैं टू क्लैरिफाई दी पोजीशन ऑफ मुस्लिम, क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो है वो मुसलमानों को अपना असल दुश्मन समझ रहे थे, तो अंग्रेज़ों के सामने मुसलमानों की पोजीशन वाज़ेह करना। दूसरा है मॉडर्न एजुकेशन, मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब करना। तीसरा है डिवेल्प साइंटिफिक आउटलुक, मुसलमानों के अंदर साइंसी आउटलुक जो है वो पैदा करना। और पाँचवा इत्तिहाद। ये चार ऑब्जेक्टिव जो हैं ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं तरीक़े अलीगढ़ के। इसकी अचीवमेंट क्या क्या है? ये
نوٹ کر لیں، بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی یہ 1864 میں قائم ہوئی۔ مراد آباد میں سکول قائم ہوا 1859 میں۔ غازی پور میں ایک سکول انہوں نے قائم کیا 1862 میں۔ ایم اے او ہائی سکول علی گڑھ یہ 27 مئی 1875 کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد جو ہے یہ سکول 1877 میں کالج بنا، اور لارڈ ریٹن جو تھے انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ جب یہ سکول تھا تو اس کی ایفیلیشن جو ہے وہ کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ تھی، اور بعد میں ترقی کر کے یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ یہ سکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی کا درجہ 1921 میں ملا اس کو۔ اس کے بعد اگلی امپارٹنٹ تنظیم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انجمن حمایت اسلام۔ اس کی اسباب یہ تھے کہ چونکہ پنجاب جو ہے 1849 کے اندر پنجاب میں سکھ حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا اور پنجاب انگریزوں کے زیر کنٹرول آ گیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں نے تو مسلمانوں کو بہت دبا کے رکھا ہوا تھا، لیکن انگریزوں نے ظاہری طور پر ایک ریلیجن کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن وہ نیوٹرل تو نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اپنی جو مشینری تھیں جو کہ عیسائیت کی ترویج کر رہی تھیں، ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی ترویج کرنے کے لیے، تو اس سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ پیدا ہوا کہ ہماری کوئی اپنی تنظیم ہونی چاہیے جو اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور دوسرا اہم اس کے اسباب میں ہے کہ 1875 کے اندر ایک آریہ سماج تنظیم بنی تھی، جس کے مسلم مخالف مہم میں اس نے بہت تیزی دکھائی۔ ہندوؤں کی ایک تنظیم تھی اور مسلمانوں کے خلاف یہ آریہ سماج کی تنظیم بنائی گئی تھی، تو اس کے رد عمل میں تمام مسلمان جو ہیں وہ متحد ہوئے، اور 1884 میں انہوں نے یہ انجمن حمایت اسلام قائم کی۔ اس کا بانی جو ہے وہ خلیفہ حمید الدین تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قائم ہوتے ہی انجمن نے بہت سے سکول قائم کیے، جن میں سے ایک سکول جو ہے وہ بعد میں کالج بنا، اسلامیہ کالج لاہور 1892 کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک یہ ماہنامہ رسالہ بھی شائع کرتے تھے، حمایت اسلام رسالہ 1886 کے اندر یہ شروع کیا تھا انہوں نے۔ مٹھی آٹا اسکیم، اس کا چونکہ ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس، تو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تنظیم کے جو نمائندے ہیں وہ ڈیلی جب شام کو عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو کھانا پکاتے ہوئے وہ ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ الگ کر کے تنظیم کے لیے رکھ لیا کریں گی، اور تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ گھروں سے جا کر آٹا کلیکٹ کر لیا کریں گے۔ تو مٹھی آٹا اسکیم انہوں نے شروع کی، جس آٹے کے ساتھ یہ اپنا اخراجات تنظیم کے پورے کرتے تھے اور کام چلاتے تھے۔ بہت سے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، جن میں سر سید احمد خان، نواب محسن الملاک، شیخ عبد القادر، علامہ اقبال نے اپنی پہلی نظم حمالہ جو ہے 1900 میں وہ سنائی تھی، اور وہ بھی انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہی تھا۔ اور مولانا نذیر احمد اور مولانا شبلی نعمانی، ان سب کا تعلق جو ہے وہ انجمن حمایت اسلام کے ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ مدرسہ ہے ہمارے پاس ندوۃ العلماء۔ 1892 کے اندر مدرسہ فیض عالم کانپور میں علماء کی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ ایک نیا جدید ادارہ قائم کیا جائے گا۔ چونکہ مولانا شبلی نعمانی یہ سمجھتے تھے کہ سر سید کا مدرسہ علی گڑھ جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک نئی لک پیدا کرنے کے حوالے سے ناکام ہو گیا ہے، اور ہمارے دینی ادارے جو ہیں وہ بھی ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہے، تو انہوں نے ایک نئے مدرسہ قائم کرنے کا سوچا، جس میں دین اور دنیا دونوں تعلیم جو ہے وہ دی جائیں گی۔ تو 1894 میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم ہوا، لیکن اس کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز بعد میں 4 سال بعد ہوا تھا 1898 کے اندر۔ اس کے بانی شبلی نعمانی تھے، اور مولانا محمد علی منگیری جو ہے وہ اس کے پہلے ناظم تھے۔ اس کی اگر ہم مقاصد کی بات کریں ندوۃ العلماء کی، تو اس کے جو 2 مین مقاصد ہیں وہ ریفارم ان کریکولم، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہمارا ریسنٹ کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ علی گڑھ میں پڑھایا جا رہا ہے یا مدرسہ دیوبند میں پڑھایا جا رہا ہے،
وہ مسلمانوں کی مسائل کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ تھا ریلیجیس ہارمونی، کہ جو مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر بنے ہوئے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے، یہ دو مین مقاصد تھے۔ اور کریکولم میں یہ فقہ و منطق کی جگہ تفسیر حدیث پر انہوں نے زیادہ زور دیا۔ انگلش جو ہے اس کو لازمی زبان، لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا گیا ندوۃ العلماء میں۔ اس کے علاوہ ماڈرن عربک جو ہے وہ انکلیوڈ کی گئی، چونکہ دیوبند میں پرانی عربک چل رہی تھی تو انہوں نے اس کی جگہ صرف ماڈرن عربک جو ہے اس کو شامل کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ تنظیم ہمارے پاس ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ یہ ابتدا اس کی کیسے ہوئی کہ جب خلافت تحریک کے دوران مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ طلباء کو موٹیویٹ کر رہے تھے خلافت تحریک میں حصہ لینے کے لیے، تو وہ علی گڑھ گئے جہاں پر ان کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا۔ وہ علی گڑھ کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے، وہاں وہ بغاوت کرانا چاہتے تھے انگریز سٹاف جو رکھا گیا تھا اس کے خلاف، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور انہوں نے علی گڑھ میں ہی 1920 میں علی گڑھ کے ساتھ ہی ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک الگ ادارہ قائم کیا، جو کہ 5 سال بعد 1925 کے اندر اس کو دلی شفٹ کر دیا گیا۔ یہ مولانا محمد علی جوہر جو ہیں یہ چونکہ یہ دو قومی نظریہ کے مخالف تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے مشترکہ دشمن انگریز سے شکست حاصل فتح حاصل کرنی چاہیے، اس کو شکست دینی چاہیے، تو اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم ساری جاب دے پائیں گے۔ تو دو قومی نظریے کے مخالفین میں شمار ہوتا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا۔ اس کے علاوہ اس میں جو میڈیم تھا تعلیم کا وہ اردو تھا، اور یہ انہوں نے کہا کہ طلباء جو ہیں ان کو سیاست سے لا تعلق رہنا چاہیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اگر ہم کریکولم کی بات کریں تو اس کی فرسٹ سٹیج جو ہے وہ تھی 5 سے 7 سال کے بچے کے لیے 2 سال اس کی سٹیج تھی۔ اس میں وہ بچوں کو املا، گنتی، عربی قاعدہ پڑھاتے تھے اور کچھ صورتیں جو ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ یاد کرواتے تھے۔ سٹیج 2 جو کہ 5 سال پر مشتمل تھی، اس میں قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جاتا تھا اور ترجمہ بھی ساتھ پڑھایا جاتا تھا، زبان و ادب پڑھائی جاتی تھی، سائنس، ہسٹری اور خوش خطی کے مضامین جو ہیں وہ سٹیج 2 میں شامل کیے گئے تھے۔ سٹیج 3 جو کہ اگلے 5 سال پہ مشتمل تھی، اس میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سٹیج 3 جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ کے برابر تھی سٹیج، اور سٹیج 4 جو ہے یہ 3 سال کی سٹیج تھی اور یہ ایم اے کی ایکول تھی، لیکن بیرونی جو ایبراڈ کنٹری تھے انگلینڈ وغیرہ وہاں پہ اس کی ڈگری کو بی اے کی ڈگری کے برابر ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ تو اس میں دینیات اور تاریخ لازمی تھی اور کسی مضمون پر کتاب لکھنا ہوتی تھی۔ 4 سٹیج میں ایک مضمون دیتے تھے، اس پہ اوپر کوئی بک لکھنی ہوتی تھی، اور اسلامیات اور تاریخ یہ لازمی سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ سٹیج 5 جو ہے یہ ایکول ٹو پی ایچ ڈی تھی، جس میں مقالہ لکھنا ہوتا تھا۔ تو یہ ہماری بر صغیر کی سب کانٹیننٹ کی وہ مسلم تنظیمیں تھیں جنہوں نے ایجوکیشن میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا وہ ایجوکیشن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ شکریہ۔